बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मशरक़ वस्ती की जो सूरत हाल है उसके ऊपर हम मुसलसल आपको बाखबर रखे हुए हैं, और आप हमारा चैनल ना सिर्फ देखें बल्कि सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उस के मुताबिक अब जो कल तक हमने आपको बताया कि ईरान ने अपनी तजावीज़ जो थी वो अमेरिका के सपुर्द की थी, जिस पे कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे वो कोई ज़्यादा उसके ऊपर खुश नहीं थे और उन तजावीज़ के ऊपर उन्होंने कोई ज़्यादा इत्मीनान का इजहार नहीं किया। उसके ऊपर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं और इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के जो ईरान एक नई आलमी सफ़ बंदी जो है वो किस तरह से हो रही है, और ईरान किस तरह से इस पूरे रीजनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, पाकिस्तान तो है ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, और पाकिस्तान लीड कर रहा है इसमें, अगर तो इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन ईरान का किरदार जो है वो आने वाले दिनों में किस तरह से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और एक एक करके जो इंटरनेशनल डिसऑर्डर है, यानी आलमी वर्ल्ड डिसऑर्डर है, पहले वर्ल्ड ऑर्डर की बात होती थी, अब वो डिसऑर्डर इस वक्त मौजूद है, और उसके अंदर अब इसके बाद जो जंग के बाद का नक्शा है वो क्या हो सकता है। तो इसके ऊपर हम आज अपना फोकस करेंगे। थोड़ी सी आपको इत्तलात भी देते हैं। मसलन ये है कि अब जो तजावीज़ ईरान की तरफ से दी गई थी उसके बाद अब प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कहा गया है कि मज़ीद तजावीज़ जो है वो यानी जो उन्होंने नापसंद की या रिजेक्ट की हम कह सकते हैं, अब उसके ऊपर मज़ीद जो है वो तेहरान एक वर्क पेपर या जिसे कहना चाहिए अपना एक फार्मूला या तजावीज़ का मसवदा जो है वो पाकिस्तान के ज़रिए से अमेरिका को दोबारा देगा और उसके ऊपर बातचीत होगी। ये भी इत्तलात हैं कि बराह रास्त भी अमेरिका और जो ईरान की जो टीम्स हैं या जो उनके राब्ते हैं वो मौजूद हैं, और पाकिस्तान के ज़रिए से भी वो सालसी जो पाकिस्तान का किरदार है वो उसमें अपना किरदार अदा कर रहा है। गो कि अब इसका एक थोड़ा सा रीजनल कॉन्टेक्स्ट भी हो गया है, इसके अंदर ओमान भी आ गया है, इसके अंदर रशिया भी आ गया है, इसके अंदर चाइना ऑलरेडी इन्वॉल्व है, लेकिन पाकिस्तान वो एक मरकज़ी किरदार रखता है जिसकी कि इस वक्त सबसे ज़्यादा वाशिंगटन के साथ कुर्बत भी है और एतमाद भी है। ये अलग बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल खुद ही कह दिया कि आप अपनी तजावीज़ जो है वो हमें फ़ोन कॉल करके बता दें और हम उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। अब तेहरान का जो वापस आए हैं इराक़ची साहब जो कि रशिया गए थे, और वहाँ से आने के बाद जो है वो उन्होंने एक अब वो सुप्रीम लीडर से मुज्तबा ख़ामनेई साहब जो कि अंडरग्राउंड हैं, या यूँ कहने चाहिए कि वो मंज़र-ए-आम पर नहीं हैं, उनके साथ राब्ता बहुत ख़ुद ईरानी जो लीडरशिप है उसका राब्ता बहुत मुश्किल होता है। और अब तक जो है वो देखा यही जा रहा है कि जो ईरान के अंदर के सारे मामलात हैं वो इस वक्त पासदारान इनकलाब के पास हैं, और ये इख्तियार ये तमाम, अगर ये कहा जाए, बहुत सारी मैंने स्टोरीज़ देखी, रॉयटर्स ने भी आज लिखा है कि सख्त गिर और सख्त जो हैं उनके बीच में अब मुकाबला है। पहले मॉडरेट और सख्त गिरों के दरमियान मुकाबला था, मगर जो जहाँ तक मेरे इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अली ख़ामनेई साहब ने शहादत से पहले अपनी ना सिर्फ अपने सिवाय अपने जानशीन के, यानी ये जो है ये काउंसिल ने मुंतखब किया उनको, मुज्तबा ख़ामनेई को, लेकिन अपनी शहादत से पहले उन्होंने तमाम जो स्ट्रेटजीज़ थी 1 2 3 और जो भी यानी नताइज थे उसको सामने रखते हुए अपनी जो इंस्ट्रक्शंस थी वो अपनी टीम को दे रखी थी, और उनकी जो टीम है उसमें अली लारेजानी भी थे और उसमें बहुत सारी उनकी भी लेयर्स मौजूद थी। तो ऐसा नहीं है कि जो सिस्टम है पाकिस्तान ईरान का वो उसमें कोई खलल आया हो, वो सिस्टम अपनी जगह पे मौजूद है, और उस सिस्टम के अंदर जो रहनुमाई है वो अभी तक अली ख़ामनेई साहब की जो रहनुमाई है वो उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। मुज्तबा ख़ामनेई एक लीडर हैं, उनकी ज़ाहिर है कि जो उनका एक अपना पूरा निज़ाम है, विलायत फ़क़ीह का निज़ाम है, उसके अंदर सुप्रीम लीडर का जो एक रुतबा ओहदा और उसकी जो एक फ़ाइनल से है वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन अगर उनके तक रसाई नहीं होती या वो अभी एक्टिव नहीं है तो इसके बावजूद जो निज़ाम है उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो सारी की सारी अली ख़ामनेई साहब के दौर में ईरान के जो आला तरीन लोग हैं उनके हवाले हो चुकी है। तो ये जो एक तासुर है कि सख्त गिरों के और मज़ीद सख्त गिरों के हाथ में अब मामलात चले गए हैं, ये वो सब मामलात हैं जो कि अली ख़ामनेई साहब तय करके गए थे। तो एक बात
بات تو یہ میں انفارمیشن آپ تک جو ہے وہ رکھنا چاہتی ہوں۔ دوسری جو اہم معلومات ہے وہ یہ ہے کہ اب تہران جو ہے وہ صرف اور صرف آبنائے ہرمز کے اوپر بات کرنا چاہتا ہے۔ جو روس کے اندر ان کے مذاکرات ہوئے ہیں یا ان کی بات چیت ہوئی ہے، جو ہم نے خبریں پڑھی ہیں، اس کے مطابق روس ایران کے ساتھ اس لیول پر کھڑا ہے جس پہ کہ ایران کو اب اس پورے ریجنل کانٹیکس میں کسی قسم کی کوئی دقت جو ہے وہ موجود اس کے لیے نہیں ہے۔ اس کو ہر طرح کی جو اس کی مدد ہے اور تعاون ہے وہ رشیا کی طرف سے دیکھنے کو مل رہا ہے، نہ صرف رشیا بلکہ چائنا کی طرف سے بھی۔ تو لہٰذا تہران کے لیے کوئی بہت جلدی نہیں ہے کہ آپ ان سارے معاملات کو جو ہے وہ جلدی کر دے، جبکہ امریکہ فوری طور پر نتائج چاہتا ہے، فوری طور پر حل چاہتا ہے، اور ایران جو ہے وہ کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ وہ مسلسل امریکہ کو تھکا رہا ہے، اور وہ جتنا تھکے گا اتنا ہی امریکہ کے جو انٹرنل سیٹ اپ ہے اس کے اندر جو ہے وہ پرابلمز پیدا ہوں گی، اور وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ریٹنگ ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ 34% پہ آ گئی ہے، اس سے بھی بلکہ کم ہو گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ 2 سرویز جو ہیں وہ آئے ہیں، اس میں ایپسوس کا سروے آیا ہے، رائٹرز کا آیا ہے، جس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ عوام کی جو پسندیدگی ہے اس کی شرح میں مزید کمی آ گئی ہے، اور کمی کی وجہ ایران پر حملے اور پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں اس میں اضافہ ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عوامی مقبولیت کے گراف میں مزید کمی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایک طرح سے یہ دیکھا جائے تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ امریکہ کے لیے بھی پریشان کن ہے۔ جو کل بھی ہم نے آپ کے سامنے تبصرہ لکھا تھا، بتایا تھا، اور آج وہ میں نے لکھا بھی ہے میرے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر، آصفہ شیرازی کے اوپر پڑھا ہے، اور اسی طرح سے فیس بک پہ بھی میں نے وہ تجزیہ جو ہے وہ تفصیلی طور پر تحریر کیا ہے کہ کیا کیا نقصانات ہیں اور کس کس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران جو ہے وہ تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 2 بڑی وجوہات تو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ مصنوعات میں کمی ہے، ایران کے ساتھ حالیہ کشیدگی ہے، جس کو کہ امریکی عوام اس کو اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں۔ دوسری جانب تاثر یہ دیا جا رہا ہے وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہ امریکہ کو بھی کوئی زیادہ جلدی نہیں ہے، حالانکہ ان کو جو جلدی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجوہات بھی ہیں، اس کی وجوہات یہ کہ چین کے اندر ان کو دورہ کرنا ہے امریکہ کے صدر کو، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اور وہاں پہ شی جن پنگ سے ان کی ملاقاتیں ہیں۔ اسی مہینے میں روس کے صدر کی بھی ملاقاتیں جو ہیں وہ جو ان دونوں کے بیچ میں جو ایک اہم اس کے سال 2025 یعنی 25 سال ان کو ہو گئے ہیں روس اور چین کے بیچ میں جو تعاون ہے اس کی سیلیبریشنز ہیں، اس کے لیے بھی روس کے صدر جو ہے وہ چین جائیں گے، اور وہاں پہ بھی ان کے کچھ اہم مذاکرات ہوں گے۔ پھر ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی مئی کے اندر ہی، مئی کے وسط میں جو ہے وہ امریکہ کا دورہ، چین کا دورہ کریں گے، اور وہاں پر بھی 2 طرفہ معاملات کے اوپر بات ہوگی، اور یہ یقینی طور پر جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ریجنل کانٹیکس کے اندر بھی بات ہوتی ہے، اور اگر تب تک یہ جنگ جو ہے اسی طرح سے ایک کولڈ وار جو کہ اس وقت چل رہی ہے، اگر یہ کولڈ وار جاری رہی تو یقینی طور پر تمام جو ریجنل پاورز ہیں وہ اپنے تئیں ایک اہم نتیجے پر بھی پہنچ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جانے سے پہلے کچھ معاملات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ بہرحال یہ بہت اہم دورے ہیں جو کہ ہونے والے ہیں، اور اس میں بہت ساری معاملات جو ہیں وہ طے ہوں گے، اور پاکستان کے بغیر، میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں واقعاتی شہادتوں کے بنیاد کے اوپر یہ بات کر رہی ہوں، اور یہ میں نہیں، پوری دنیا کا میڈیا یہ لکھ رہا ہے، پوری دنیا کے جو اخبارات اور رسائل اور جرائد ہیں وہ پاکستان کے کردار کی نہ صرف تعریف کر رہے ہیں بلکہ اس کو مرکزی کردار جو ہے اس کو وہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو قرار دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ، یعنی جو میں بات کر رہی تھی کہ یہ ساری ملاقاتیں اور ان ملاقاتوں کے بعد جو پوسٹ وار ہے، یعنی جنگ کے خاتمے کے بعد یا جنگ کے خاتمے سے پہلے جو ہے وہ ایک نئی عالمی صف بندی وہ ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نیٹو جو کہ امریکہ کا بہت بڑا ایلائے تھا، عراق جنگ ہو یا افغانستان کی جنگ ہو، آنکھیں بند کر کے نیٹو کی جو افواج ہیں یا نیٹو نے امریکہ کا ساتھ دیا، امریکہ نے کہا وہاں پہنچ جاؤ، امریکہ نے کہا یہ ہیلپ چاہیے، امریکہ نے کہا وہ مدد چاہیے، تکنیکی مدد، فوجی مدد، اسلحے کی مدد، پیسے کی مدد، وہ سب کی سب نیٹو نے جو ہے وہ پرووائڈ کی۔ لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو نیٹو اس واحد جنگ ہے جس کے اندر وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا ہے، اور اسی طرح سے نیٹو یعنی ٹوٹ چکا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو نیٹو کا کردار اب ایک ایسا ہو گیا ہے کہ جس میں کہ یورپین ممالک جو ہیں وہ اس وقت امریکہ
کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے اس جنگ کے اندر، لہٰذا اس کا کوئی خاص جسے کہتے ہیں کہ وہ مقام نہیں رہا۔ GCC ممالک جو کہ خلیجی ملکوں کی کوآپریشن کی تعاون کی تنظیم ہے، اس کے اندر ایک رخنا آ چکا ہے۔ UAE کا سٹانس بالکل مختلف ہے، کویت اور بحرین الگ کھڑے ہیں، قطر، عمان اور سعودی عرب جو ہیں وہ بالکل الگ کھڑے ہیں، اور یہ قطر تو اس بات کے اوپر بھی راضی ہے کہ اس جنگ کے بعد جو ہے وہ یہاں سے بیسس کا خاتمہ کیا جائے۔ اسی طرح سعودی عرب بھی ان معاملات کے اوپر سوچ رہا ہے، اور عمان نے تو پہلے ہی کہہ دیا اور وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ جو ایک اتحاد تھا یہ بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کل ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور وہ ہے اوپیک اور اوپیک پلس میں سے UAE کا نکلنا، اور اس کو ایک بہت بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ UAE نے اپنا جو قبلہ ہے وہ اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ پہلے ہی اس ریجن کے اندر اپنے ایلائز کے طور پر ان کو دیکھنا شروع کر دیا، اور ان کی طرف اپنا قبلہ جو ہے وہ کر لیا ہے۔ دوسرا UAE ورسز جو سعودی عرب ہے، اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب کی وجہ سے بھی ایک بہت بڑا کہا جا رہا ہے کہ ان کے اختلافات موجود ہیں۔ مختلف اخبارات نے آج اس معاملے کے اوپر لکھا ہے، اور یہ بہت بڑی پیش رفت ہے کہ کیوں اس میں سے نکلا۔ ایک تو اس کی معاشی وجوہات ہے، جو کہ UAE یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آزادانہ طور پر ہم اپنی جو تیل کی قیمتیں ان کو طے کریں، اور ہم ان کے پاس وہ کہتے ہیں کہ اتنا تیل موجود ہے کہ اگر وہ مارکیٹ میں لے آئے تو بہت کم قیمت کے اوپر تیل جو ہے وہ دستیاب ہوگا۔ سعودی عرب جو ہے وہ تیل کی قیمتوں کو ہائی رکھنا چاہتا ہے، اور اس معاملے کے اندر ان کے اختلافات پہلے سے موجود ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جو ریجنل کانٹیکس میں بھی اگر آپ دیکھیں یمن کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں، اور یمن کے معاملے کے اوپر یہ موجود ہے یہ خبریں کہ جتنے بھی وہاں پہ پراکسیز ہیں ان کو، جو سعودی مخالف پراکسیز ہیں، ان کو UAE کی طرف سے جو ہے وہ ان کو مدد ملتی رہی ہے۔ اس کے اوپر بھی سعودی عرب کے اعتراضات ہیں، اور سعودی عرب کو مستقل جو ہے وہ انریسٹ کرنے کے حوالے سے بھی UAE کے معاملات جو ہیں سامنے آتے رہے۔ پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھیں، ہماری کراچی پورٹ کی تباہی ہو یا ہماری انٹرنیشنل ایئر لائنس کا معاملہ ہو، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کردار کسی نہ کسی کا موجود ہے، اور یہ سامنے ہے سب کے۔ اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں پاکستان کے جو $3.5 بلین جو تھے ان کو واپس لینا تھا، اور اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ UAE نے ایک ایسے وقت میں جب کہ پاکستان ایک یہ کرائسس شروع ہو چکا تھا، انٹرنیشنل کرائسس شروع ہو گیا تھا، پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا، کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی ایک اس کے اوپر انوائنس تھی، وہ اس پہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو کے جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے، اس پہ UAE نہیں چاہتا تھا کہ یہ کردار ادا ہو۔ اور یہ بالکل ہمارے ذرائع اس کو کنفرم کرتے ہیں کہ جو 2-3 اجلاس ہوئے، بڑا جو اس جنگ کے بعد ایک اہم اجلاس ہوا تھا ریاض میں، اس کے اندر بھی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے UAE کو واضح لفظوں کے اندر اس کی منشا کے بغیر جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف پاکستان نے اس کا اسٹیٹمنٹ کے اندر ان کو مینشن کیا، اور اس کے خلاف جو ہے اپنا اظہار کیا۔ اور اس کے اندر مختلف ممالک اور بھی تھے، لیکن جو ایک ووکل بات کی، جو ووکل آواز تھی اسرائیل کے حق میں اور ایران کے خلاف، وہ UAE کی تھی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو پاکستان نے ایک اپنا جو کردار ادا کیا، اس کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کو ٹف ٹائم دیا، لیکن پاکستان نے ان کے پیسے جو ہے وہ واپس کیے، اور پھر سعودی عرب نے پاکستان کی ہیلپ بھی کی، اور اس کے لیے بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سعودی عرب کا بہت اہم کردار ہے، اور ان کو وہ اور ایران جو ہے وہ پاکستان کے دوستوں میں ہے۔ یہ ایک بہت ہی ظاہر ہے اب اس کے اندر بھی رکھنا آ چکا ہے اوپیک، اور جو اوپیک پلس ہے اس کے اندر UAE سے نکلنا، یعنی یہ اتحاد بھی ٹوٹ رہا ہے۔ اب اس کے اندر اور کون کون اس کے بعد نکلے گا یہ بھی دیکھنا بہت اہم ہوگا۔ اب جب یہ ساری جنگ جو ہے وہ ختم ہوگی تو اس کے بعد ایک نئی عالمی صف بندی ہوگی، اور یہ آبنائے ہرمز کے ارد گرد ہی یہ تمام جو صف بندی ہے وہ ہوتی ہے، کیونکہ ایران آبنائے ہرمز کی جو مینجمنٹ ہے یا اس کا جو اختیار اس کے اوپر ہے، اس کو کسی صورت لوز نہیں کرے گا، اور اگر وہ اس کو لوز نہیں کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس کے اوپر اس کے حوالے سے جو ریجنل پاورز ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بہت سارے ممالک جو کہ اس ریجن کے ہیں وہ اس کو ایسے اسٹینڈ سٹل پوزیشن کے اندر یا اس اسٹینڈ آف کے اندر رکھیں۔ لہٰذا اس کے اندر پاکستان کا بہت اہم کردار ہوگا، اور سعودی عرب کا بہت اہم کردار ہوگا، قطر کا ہوگا،
عمان کا ہوگا، اور چین اور رشیا جو ہے وہ بیک پہ ہوں گے، اور ایک ریجنل پاور جو ہے وہ جس کے لیے پاکستان پہلے سے کوشش کر رہا ہے وہ ایک اپنی جگہ پر موجود ہوگی۔ تو یہ نئی عالمی صف بندی کی تیاری ہے جس کو کہ اب جو پیش نظر ہے۔ تو یہ تمام وہ خبریں ہیں جس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔